लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ीलत डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ होते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे और आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को भी सवालात करने हैं आप हमारी लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आज सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। तो तरतीब इंशाल्लाह हम लोग हमारे भाइयों और बहनों को ऐड करेंगे जो स्ट्रीम में हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग तैयार रहें बिल्कुल और फ़ौरन अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर गजाला फिरदौस। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सवाल दूसरे निकाह के ताल्लुक से है। कोई शख्स है जो दूसरी निकाह करना चाहते हैं, उनका मकसद ये है दूसरी निकाह का क्योंकि उनकी पहली अहलिया जो है वो दीनदार नहीं है, तो वो बिना बताए हुए निकाह कर रहे हैं और पर ये इस बात की इजाजत वो ले चुके हैं कि मैं निकाह करने वाला हूँ पर अभी नहीं, तो वो इजाजत दे चुकी हैं, तो ये सही है, ऐसा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका सवाल हमारे समाज और माशरे के हिसाब से बहुत सेंसिटिव सवाल है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, इसके बहुत सारे पहलू हैं। आम तौर से लोग इस मौजू पर बात करने से कतराते हैं, बहुत सारे लोग घबराते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि इसकी क्या वजह है। शरीयत का ये एक हुक्म है जो कुरान में इंतहाई सराहत के साथ बयान किया गया है, उसके बाद भी हम लोग इस मौजू पर बात करने से बचते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है, बहुत ही सीधे और सिंपल अंदाज में आप ये समझ लें कि अगर कोई इंसान दूसरी शादी करना चाहता है, दूसरा निकाह करना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मुकम्मल तौर से इजाज़त दी है। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 2, 3, 4 जितने की आपको ख्वाहिश है आप उतना निकाह कर सकते हैं। बस इसके लिए सिर्फ एक शर्त रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको दोनों बीवियों के दरमियान अदल करना होगा। अगर आप अदल कर सकते हैं तो आपको दूसरी शादी की इजाज़त है। और ये दूसरी शादी करने के लिए ना तो आपको अपनी बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है, ना तो अपनी पहली बीवी को बताने की ज़रूरत है, ना तो घर में अपने वालिदैन भाई बहनों की इजाज़त या उनको खबर देने की ज़रूरत है, ना तो समाज और मुआशरे में किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। ये ऐसा मसला है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। पता नहीं हमारे समाज में ये बात कहाँ से रिवाज पा गई कि अगर दूसरी शादी करना है तो पहली बीवी का रजामंद होना जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बताना तक जरूरी नहीं है। अगर कोई आदमी दूसरी शादी करना चाहता है, पहली बीवी को खबर देना तक भी जरूरी नहीं है। अगर वो करना चाहता है, इजाजत तो बहुत दूर की बात है, उसको खबर करना भी जरूरी नहीं है। अगर बगैर खबर किए वो करना चाहता है तो कर सकता है, उसे मुकम्मल तौर से इजाजत है। एक बहुत अहम बात या बहुत अहम पहलू इस मौजू का ये है कि हमारी शरीयत ने सिर्फ एक सूरत में दूसरी शादी को वाजिब करार दिया है, सिर्फ एक सूरत में। वो सूरत ये है कि अगर कोई किसी इंसान को लगता है कि अगर मैंने एक ही बीवी पर इक्तिफा किया और दूसरी शादी नहीं किया, तीसरी नहीं किया, तो मैं फितने में वाक़े हो जाऊंगा, मैं ज़िना में पड़ जाऊंगा। अगर उसे खतरा है इस बात का तो उसके ऊपर दूसरी शादी करना वाजिब हो जाता है।
اس کے علاوہ اور کسی صورت میں اس کے اوپر دوسری شادی کرنا شریعت نے واجب قرار نہیں دیا ہے. اس کے لیے یا تو مستحب ہے، وہ تمام تفصیلات میں نے کتاب النکاح میں گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے، اس کو وہاں پہ جا کے سنا جا سکتا ہے کہ دوسری شادی کرنا واجب کب ہوتا ہے، مستحب کب ہوتا ہے، مکروہ کب ہوتا ہے، مباح کب ہوتا ہے، حرام کب ہوتا ہے. تو ایک صورت میں دوسری شادی کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ یا تو مستحب ہوگا یا مباح ہوگا یا مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا. لیکن ہمارے ہاں دوسری شادی کرنے کو ہر صورت میں حرام قرار دے دیا گیا ہے. اب یہ حرام قرار دینا کبھی تو زبان سے بول کر کے صراحت کے ساتھ کچھ لوگ اس کو حرام بتاتے ہیں، کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں کسی وجہ سے، لیکن ان کا جو تصرف ہے، ان کا جو تعامل ہے، ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے دوسری شادی پر، اس سے صاف لگتا ہے کہ وہ اس دوسری شادی کو انتہائی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ اس کو حرام کے درجے میں مانتے ہیں. بھائی جب ہماری شریعت نے دوسری شادی کو واجب قرار نہیں دیا ہے بلکہ وہ عام حالات میں جائز ہے یا مستحب ہے، کوئی آدمی اگر کرنا چاہتا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ اگر کسی کو اعتراض ہے، شریعت کے اس حکم پر کسی کو اعتراض ہے، تو بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ ایسا انسان دائرے کفر میں داخل ہو سکتا ہے. جب یہ قرآن کا ایک حکم ہے کہ اگر کوئی چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کو اگر کوئی کراہت، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا دوسری شادی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سارے علماء کرام، شیخ ابن باز وغیرہ کا صراحت کے ساتھ فتویٰ ہے کہ اگر اللہ کے اس حکم کو کوئی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ کفر ہے. آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ مت کیجئے، شریعت نے واجب تو قرار دیا نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ مت کیجئے، آپ کی مرضی. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کے راستے میں روڑے مت اٹکائیے، اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے مت دیکھیے، یہ دائرے کفر میں آپ کو داخل کر سکتا ہے. یہ بہت خطرناک پہلو ہے اس موضوع کا. ہمارے ہاں اگر ایک انسان غلط کیریکٹر کا ہے، غلط کردار کا ہے، اس کو بسا اوقات اتنی بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے جتنی بری نگاہ سے اس آدمی کو دیکھا جاتا ہے جو حلال طریقے سے دوسری شادی کر لیتا ہے. اور اگر کوئی عالم دین جرأت کرتا بھی ہے اس موضوع پر بات کرنے کی تو اس مسئلے کو اس کا پرسنل مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ کسی منبر اور محراب پر کھڑے ہو کر کے آپ یہ چاہیں کہ قرآن کا باقاعدہ طور سے یہ ایک حکم ہے اور میں اس کے احکام، اس کی تفصیلات بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، آپ آنے والے جمعہ کو کسی مسجد میں جا کر کے خطبہ دے کر کے دیکھیں اس موضوع پر، اس کے بعد آپ کے گھر فون آنا شروع ہو جائیں گے کہ مولانا نے اس موضوع پر خطبہ دیا ہے، دین کا ایک حکم بیان کیا ہے، شاید وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تبھی لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ماحول بنا رہے ہیں. مطلب ذہنیت اتنی گر گئی ہے ہمارے معاشرہ کی کہ قرآن کا ایک حکم ہے، اگر کوئی اس پر بات کر لے تو عجیب عجیب طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ صرف عوام الناس کی طرف سے، باقاعدہ علماء کی طرف سے. اب آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کا یہ ریئیکشن شریعت کی نگاہ میں کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دائرے کفر میں داخل ہو جائے اور دین کے کسی حکم پر اعتراض کرنے کے مترادف ہو. تو بہن آپ کے سوال کا جواب صرف اتنا ہے، میں اور کئی ساری تفصیلات بیان کر گیا کیونکہ موضوع بہت حساس ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اس کو بتانا تک ضروری نہیں ہے، بس شرط صرف اتنی ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہو کہ اپنی دونوں بیویوں کے درمیان وہ عدل کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا. اگر وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے تو اس کو دوسری شادی کرنے کی ہماری شریعت نے مکمل طور سے اجازت دی ہے. کسی کو نہیں کرنا ہے اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اس مسئلے کے اندر بہت ساری عورتیں دوسرے تمام مسائل میں بہت نیک اور صالحہ ہوتی ہیں، لیکن جب یہاں پر مسئلہ آتا ہے تو ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اللہ المستعان، خوف یہ آتا ہے، ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ کفر کی حد تک نہ پہنچ جائیں. تو اس مسئلے میں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کو جو ہے ہمیں مکمل رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے.
اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس کا ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو 2 شادیاں کرتے ہیں؟ بہت کم, کئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی آپ کو مل جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایسے بنا دیا گیا ہے کہ جیسے تمام مسلمان دوسری شادی کر رہے ہیں. ارے بھائی, کسی کو ضرورت ہے, کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیجئے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو بہرحال اگر کسی کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بیوی کو بتانا یا اسے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. ضروری صرف ایک چیز ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہو. جی بہن. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک. شیخ, اللہ خیر. کیا جی نہیں, ان سے آپ پوچھئے کیا بات سمجھ میں آئی ان کے؟ بات واضح ہوئی سسٹر آپ کے لیے؟ جی الحمدللہ واضح. جی جی ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ, جزاک السلام اللہ خیر علیکم سسٹر. ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, آر جے. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوال ہے. پہلا وضو کے تعلق سے. تو جیسے جی میں ابھی شاور میں ہوں, نہا رہا ہوں اور وضو کرنا چاہتا ہوں, تو صرف میں مطلب ایسا کر رہا ہوں کہ مطلب منہ کو شاور کے نیچے لے کے جا رہا ہوں, پھر رائٹ ہینڈ کو, پھر لیفٹ ہینڈ کو, پھر مسا بھی نہیں کر رہا, صرف مطلب پانی آ رہا ہے تو ویسے ہی کر رہا ہوں, اور پھر مطلب پیر کو ویسے ہی کر رہا ہوں, ہاتھ کسی کو مطلب دھو نہیں رہا ہوں. تو اس میں وضو ہو جائے گا کیا؟ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ, میں واضح کر دوں کہ جی کیا اگر وضو کرتے وقت اعضائے وضو پر پانی کو بہا لیا تو یہ کافی ہے, یا یہ کہ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ دلک اور رگڑنا, ہاتھ سے مسلنا کیا ضروری ہے, یا صرف پانی بہا لینا کافی ہے؟ یہ مسئلہ فقہا کے درمیان مختلف ہی ہے, لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ دھلنے کا مطلب ہوتا ہے امرار الماء, پانی کو بہا لینا. پانی اس طرح سے پڑے آپ کے اس عضو پر کہ پانی بہ رہا ہو. اگر بہنے کی حد تک پہنچ گیا ہے تو اس کو دھلنا کہتے ہیں. ہاتھ سے مسلنا یہ ضروری نہیں ہے. البتہ سر کا جو مسح ہے, یہاں سر کا مسح کرنے کے لیے کہا گیا ہے, دھلنے کے لیے نہیں. لہذا سر کا مسح کرنے کے لیے ہاتھ کو بھگو کر کے سر پر پھیرنا یہ ضروری ہے. باقی اعضائے وضو جو ہیں ان پر پانی کو بہا لینا کافی ہے, دلک ضروری نہیں ہے. دلک اسی وقت ضروری ہوتا ہے جب کسی حصے پر یہ خطرہ ہو کہ پانی نہیں پہنچے گا تب, ورنہ اگر پانی بہ گیا اس عضو پر تو یہ کافی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں بھائی میرے, چونکہ آپ شاور کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, تو وضو کے اندر ترتیب بھی ضروری ہے. جیسے آپ نے جو ہے پہلے پاؤں پر پانی بہا لیا, اس کے بعد ہاتھ پر, پھر سر پر, چہرے پر, تو یہ کافی نہیں ہے. ترتیب ضروری ہے وضو کے اندر. صحیح قول کے مطابق ترتیب ضروری ہے کہ پہلے منہ, اس کے بعد ہاتھ, منہ اس کے بعد ہاتھ, اس کے بعد سر کا مسا, پھر پاؤں. تو یہ ترتیب ضروری ہے, باقی مسلنا یہ ضروری نہیں ہے. جی اور ایک سوال ہے. جیسے کبھی جمع تاخیر کرتے ہیں تو جیسے کہ عشاء میں وقت ضرورہ فجر تک رہتا ہے اور عصر میں مغرب تک رہتا ہے, وہ لاسٹ کے 10 منٹ. تو اس میں اگر ہم جمع تاخیر کریں تو کیا مغرب کی عشاء میں ایک منٹ, عشاء میں کب تک رہتا ہے وقت ضرورہ؟ جیسے احناف کا مجھے پتا ہے فجر تک وہ بولتے ہیں. نہیں, غلط ہے, بالکل غلط ہے. عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے. پر وقت ضرورہ کا نہیں, وقت ضرورہ نہیں ہے. عشاء میں کوئی وقت ضرورہ نہیں ہے. یہ وقت ضرورہ یہ عصر کے اندر ہے اور فجر کے اندر ہے. تو میرا سوال یہ, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. غسق اللیل رات کا جو ہے نصف رات تک. عشاء کا وقت نصف رات تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو پھر میں ظہر کو جمع تاخیر کروں تو عصر کے وقت ضرورہ کو وہ ادا مانی جائے گی کہ قضا مانی جائے گی؟ پھر ادا مانی جائے گی, ادا مانی جائے گی, لیکن بغیر کسی عذر کو آپ وہاں تک مؤخر نہ کریں. اگر عذر نہیں ہے تو وہاں تک مؤخر نہ کریں, کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ وہاں تک لے جا سکتے ہیں. اچھا, اور پھر یہ احناف جو بولتے ہیں فجر تک رہتا ہے وقت ضرور, وہ غلط ہے کیا پھر؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ان کے ہاں مسئلہ, ان کا جو مسلک ہے وہ مسلک کی بنیاد پر کہتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے اس کی فجر تک رہنے کی. ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, سہیل. آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا مسئلہ
जक़ात से जी ताल्लुक था। हाँ बोलिए। जैसे मेरा दुकान है बाइक का, जिसमें कि हमारा सामान लमसम 10 या 15 लाख का रहता है, लेकिन साल के अंदर ही टर्नओवर होता है। जैसे कि आता रहता है, चला जाता है। ऐसा पूरा 10 लाख का इकट्ठा नहीं रहता, साल उसका पूरा नहीं होता, तो ज़कात कैसे निकाला जाए? जी जिस तारीख को साल पूरा हो रहा है, आप सिर्फ उस तारीख पर निगाह रखिए। मान लीजिए आज की तारीख में आपका साल पूरा हो रहा है। आज की तारीख में, आज 18 तारीख है फरवरी की। आज मान लीजिए आपका साल पूरा हो रहा है। अब दरमियान साल में क्या हुआ है उसको मत देखिए। आज आप अपनी दुकान का पूरा हिसाब कीजिए। दुकान में कितना सामान है, आपके गल्ले में कितना पैसा है, जेब में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा रखे हुए हैं, पूरे का हिसाब आज कीजिए। बीच में क्या हुआ है, तिजारत में आता रहता है जाता रहता है, वो सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में आपके पास क्या है उसका 2.5% आपको निकालना है। जी जी शेख, एक और सवाल था। ठीक है, जी बोलिए। शेख, जैसे कि पैसे का जो ज़कात निकालना है, तो सोने जी के बराबर निकालना है कि चांदी के बराबर निकालना है? बराबर किसी के नहीं निकालना भाई। पैसे का निसाब जानने के लिए आपको सोने या चांदी से उसकी कीमत लगानी पड़ती है, बराबर किसी के नहीं। देखिए, सोने में भी 2.5% ही ज़कात होती है, चांदी में भी 2.5% ही ज़कात होती है, लेकिन ये 2.5% ज़कात निकालने से पहले एक जरूरी चीज जानना होता है आपको, वो ये कि क्या मेरे पास इतना माल है, इतना पैसा है कि मैं साहिबे निसाब हूं या नहीं। इसको जानने के लिए मान लीजिए आपके पास रुपया है। अब आपको शक है कि क्या मेरा ये रुपया निसाब को पहुंच रहा है कि नहीं, क्या मेरे ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है कि नहीं, तो उसको आपको सोने या चांदी से उस रुपए की कीमत लगानी होती है ताकि आपको पता चल सके निसाब का। तो सही कौल के मुताबिक आप उस रुपए की कीमत चांदी से लगाएंगे कि क्या आपके पास इतना रुपया है जिससे आप 595 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं कि नहीं। अगर इतना रुपया है जिससे आप 595 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं तो आप साहिबे निसाब हैं, फिर आपको उस रुपए में 2.5% ज़कात निकालनी है। जी शेख, ठीक जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर, आप अपना सवाल करें। जी जल्दी से अनम्यूट करें। जी फरमाएं। आवाज कट गई आपकी, ये आप म्यूट हैं सिस्टर, अनम्यूट करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मुझे ये पूछना था कि शाबान के महीने में 15 तारीख के बाद नफली रोजे रखना मना है, लेकिन क्या फर्ज रोजे रख सकते हैं इसमें, वो तो जायज है? इसमें मैंने एक दिन तफसील से गुफ्तगू किया था, मुख्तसर अंदाज में और बहुत आसान अंदाज में। आप ऐसे समझें, आप अपने सवाल के जवाब में, कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं जिनको 15 शाबान के बाद भी रोजा रखने की इजाजत है। 3 तरह के लोग, यही आप याद रखें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा इंसान जिसने 15 शाबान से पहले भी, शाबान के शुरू में यानी निस्फ अव्वल में उसने कुछ नफली रोजे रखे हैं, तो उसे निस्फ आखिर में भी नफली रोजे रखने की इजाजत है, नंबर 1। नंबर 2, कोई ऐसा इंसान जिसकी आदत है बाज अय्याम में रोजा रखने की, जैसे जुमेरात का रोजा, सोमवार का रोजा या सौमे दाऊदी, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार। अगर इस तरह की कोई आदत है किसी की पूरे साल या कभी कभी पूरे साल में ऐसा वो रखता है, तो ऐसा आदमी भी शाबान के निस्फ आखिर में रोजा रख सकता है। नंबर 3, कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर किसी रोजे की कज़ा है, चाहे रमजान के रोजे की कज़ा हो या कोई नजर मान रखा है उसने, नजर माना हुआ रोजा भी वाजिब होता है। अगर इस तरह का कोई वाजिब रोजा उसके ऊपर है तो वो भी निस्फ शाबान निस्फ आखिर में, शाबान के निस्फ आखिर में रोजा रख सकता है। तो 3 तरह के लोग
शाबान के निस्फ आखिर में रोजा रख सकते हैं। बात वाज़े जी। हुई शेख या नहीं? वाजे हुई शेख। सिस्टर समझ में आया आपके? आप जल्दी से नोट करें। जी शेख दूसरा सवाल और पूछ सकती हूँ? जी पूछ लीजिए। शेख एक प्लाट है जो जी अम्मी के नाम पर है और एक ग्राउंड फ्लोर बड़े बेटे ने बनाया है और ये फर्स्ट फ्लोर एक बेटे ने बनाया है, तो वो किसकी मिल्कियत होगी शेख? वो जमीन किसकी है? जमीन वालिदा की है, उन्हीं के पैसों से खरीदी हुई है और उन्हीं के नाम है। अच्छा, और बिल्डिंग बनाया है एक फ्लोर एक बेटे ने, दूसरा फ्लोर दूसरे बेटे ने। दूसरे बेटे ने। जी वो किसकी मिल्कियत मानी जाएगी? नहीं, मुकम्मल वो किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी एक की मुकम्मल मिल्कियत नहीं है। जमीन वालिदा की है, एक फ्लोर उस बेटे का है, दूसरा फ्लोर उस बेटे का है। अब जाहिर है उस सब की अलग अलग कीमत लगाएंगे। जैसे मान लीजिए वो घर किसी एक बेटे को लेना है, तो दूसरे बेटे का जो उसमें लगा हुआ है उसकी कीमत लगा करके उसको रकम दे दी जाएगी। तो मुकम्मल किसी एक आदमी का नहीं है वो। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है शेख कि जैसे माँ के नाम पर है तो उन्हीं का हो गया करके। अगर बेटे ने माँ को दे नहीं दिया है, माँ की इजाजत से उसके ऊपर सिर्फ घर बनाया है और माँ की इजाजत थी कि घर बना लो इस पे, तो माँ का कैसे हो जाएगा? या तो फिर वो दे कि हाँ मैंने माँ को दिया ये घर। अच्छा ठीक है शेख, वाज़ेह, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा शेख, वो जो कॉस्ट लगा है घर में, तो वो कौन सा कॉस्ट काउंट किया जाएगा? यानी अभी का या हालिया कॉस्ट लगा जी। यानी अभी जितना लग सकता है वैसा घर बनाने के लिए उतना काटा जाएगा। हाँ, या ये देखेंगे कि वो घर कितने में बिक सकता है इस वक्त, अगर बेचे तो कितने में बिकेगा। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया शेख। इसके बाद अगले गेस्ट मजहर, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है शेख कि सूरह फातिहा जो पढ़ना फ़र्ज है नमाज में, उसका तरीक़ा क्या है? इमाम एक आयत पढ़ के जो गैप देते उस आयत के बाद फ़ौरन आयत पढ़ना, या सुना है कि नमाज एक सूरह फातिहा होने के बाद छोटा सा गैप देते हैं जिस दौरान में पढ़ लेना चाहिए, कौन सा सही तरीक़ा है शेख? और दूसरा सवाल ये है, वुज़ू करने के वक्त दाढ़ी के अंदर जो जिल्द है उसको भी भिगाना ज़रूरी है या बालों को बस खिलाल करना काफ़ी है? देखिए, शायद इनका सवाल शेख इमाम के बारे में है कि इमाम सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो गैप देता है, क्या उसमें मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए या कब पढ़ना चाहिए? तो पहली बात ये आप याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित नहीं है कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप गैप देते रहे हों। लेकिन अगर किसी इमाम को इस बात की जरूरत है, उसे हाजत है कि वो सूरह फातिहा के बाद गैप दे थोड़ा सा, हाजत कैसे पढ़ सकती है? जैसे सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसे थोड़ा सांस लेने की जरूरत है, दूसरी सूरत शुरू करने से पहले थोड़ा सांस लेने की जरूरत है, तो चंद सेकंड का वो गैप देता है और फिर अपनी सांसें बहाल करके फिर दूसरी सूरत पढ़ना शुरू करता है। तो वो इतना गैप ले सकता है। या कभी ऐसा होता है कि कोई इमाम जब नमाज पढ़ाने आया, उसने पहले से ये तय नहीं किया हुआ है कि मैं सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ूंगा। अब उसे चंद सेकंड ये सोचने के लिए चाहिए कि मैं कौन सी सूरत आगे पढ़ूं, इसमें भी चंद सेकंड का उसे गैप देना होगा। तो अगर इस तरह की किसी हाजत के लिए इमाम गैप दे रहा है तो बिल्कुल भी दे सकता है। बाकी वो ये समझ के गैप नहीं दे सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ गैप देते थे, जिसको कि सक्ता कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सक्ता साबित नहीं है। बाकी इमाम अपनी जरूरत के मुताबिक वहां पे सक्ता कर सकता है। तो सबसे अहम बात इसमें ये आप जान लें। अब आपका जो असल सवाल है कि मुक्तदी सूरह फातिहा कब पढ़ेगा, मुक्तदी अगर चाहे तो सूरह फातिहा को, अगर उसका इमाम ऐसा है कि उसकी आदत है कि वो थोड़ा सा गैप देता है उसका इमाम, तो उसी गैप में सूरह फातिहा को पढ़ना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर ये इसलिए है कि जब तक इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा वो खामोशी के साथ सूरह फातिहा इत्मीनान के साथ सुन रहा है। जब उसने गैप दिया, मुक्तदी ने सूरह फातिहा पढ़ लिया, अब गैप के बाद जब इमाम दूसरी सूरत पढ़ना शुरू करेगा, उस वक्त मुक्तदी फारिग हो चुका होगा सूरह फातिहा पढ़ के,
اور اطمینان کے ساتھ امام کی قرأت سنے گا. تو لہٰذا اس سکتہ اور اس گیپ کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر امام گیپ نہیں دیتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی دو جگہیں ہو سکتی ہیں. پہلا یہ کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اسی کے پیچھے پیچھے آپ پڑھیں, اس کے آگے مت جائیں, آپ اسی کے پیچھے پیچھے پڑھیں. جب امام کی سورہ فاتحہ ختم ہوگی تو اسی وقت آپ کی بھی سورہ فاتحہ ختم ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب دوسری سورت کی قرأت شروع کرے, جب سورہ فاتحہ پڑھے تو آپ سنیں غور سے, جب دوسری سورت کی قرأت شروع کر دے اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن میں جو سب سے بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ اگر امام گیپ دیتا ہے تو اس گیپ میں سورہ فاتحہ آپ پڑھیں. اس کے بعد دوسرے مرتبے پر سب سے بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب دوسری سورت کی تلاوت کرنے لگے تب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ سب سے اہم چیز ہے. قرأت کے اندر, قرأت میں سورہ فاتحہ یہ واجب ہے, تو سورہ فاتحہ کو سننا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری سورت کی قرأت سننے سے. تو جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو آپ خاموشی سے سنیں, دوسری سورت کی قرأت کریں تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. تو یہ دوسرے نمبر پر ہے. تیسرے نمبر پر آپ امام کے پیچھے پیچھے ہی سورہ فاتحہ پڑھیں. بہت شکریہ شیخ. دوسرا سوال بھی ان کا تھا شیخ. دوسرا سوال میرے بھی ذہن سے نکل رہا ہے. مظہر میں تھوڑا سا وضو کرنے کے وقت داڑھی کے جلد بھی بھگانا داڑھی کے ضروری ہے. خلال کے تعلق سے تھا شیخ, جلد بھگانا ضروری ہے یا خلال کرنا؟ اگر کسی کی داڑھی اتنی ہلکی ہے, جیسے کچھ لوگوں کی داڑھیاں ہلکی ہوتی ہیں, اتنے کم بال ہوتے ہیں کہ اندر سے چمڑی دکھ رہی ہوتی ہے, یعنی بال کے نیچے سے جو چمڑا ہوتا ہے دکھ رہا ہوتا ہے. اگر کسی کی داڑھی اتنی ہلکی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ چمڑے تک پانی پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں وجہ کو دھونے کے لیے کہا گیا. وجہ مطلب چہرہ, اور وجہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ ما تحصل به المواجہہ, جس کے ذریعہ سے ہم کسی کا مواجہہ کرتے ہیں اس کو وجہ کہتے ہیں. تو جب وہ چمڑی دکھ رہی ہے تو اس چمڑی سے مواجہہ ہو رہا ہے, لہٰذا پانی کا چمڑی تک پہنچنا ضروری ہے اگر وہ چمڑی دکھ رہی ہے باہر سے. لیکن اگر کسی کی داڑھی اتنی گھنی ہے کہ اندر کی چمڑی بالکل نہیں دکھ رہی ہے, اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اوپر کا جو بال ہے اس کو دھونا ضروری ہے. داڑھی کے خلال کو بعض علماء نے مستحب قرار دیا ہے اور اس میں بعض حدیثیں بھی موجود ہیں. لیکن ایسی صورت میں واجب نہیں ہوگا, واجب صرف اوپر دھلنا ہوگا, اگر خلال کر لے تو یہ مستحب ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں, بہت مشکل سے نہیں مظہر بھائی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹیم میں آئیے, میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ موقع, آپ نظر آئیں گے تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ فیصل صدیقی کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال. جی شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ کیا مطلب غلط کام کو روکنے کے لیے میں کیا مطلب دعا وغیرہ کا سہارا لے سکتا ہوں؟ کیسا کہ مطلب دعا کر کے دیتے ہیں پانی وانی میں بھیگا مطلب ڈبا کے اس کے بعد پلانے کے لیے, تو ایسا کچھ. میں سمجھا نہیں شیخ سوال کو. بھائی پوچھ رہے ہیں شیخ غلط کام کے لیے کیا روکنے کے لیے غلط کام سے, اب وہ غلط کام سے کیا مراد ہے انہوں نے بیان نہیں کیا ہے, تو کیا دعا پڑھ کر کے دم کر کے پانی وغیرہ لے سکتے ہیں, اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہیں. ان سے کہیے شیخ تھوڑا واضح کریں, نہیں تو ہم سوال کچھ ہوگا مطلب جواب فیصل بھائی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں اس کی. جی مطلب جیسے کہ کوئی غلط کام میں مبتلا ہے, جیسے لڑکی اڑکی سے بات کر رہا ہے یا کچھ اور غلط چیز, ایسا سب سمجھ میں آ گیا. اس کو کیسے چھوڑا جائے یہ آپ پوچھ رہے ہیں. کیا دعا پڑھ کر کے پانی پی لے تو چھوڑ جائے گا کیا؟ نہیں مطلب ایسا کچھ مطلب کراتے ہیں لوگ, مطلب کہ کوئی علاج. ہاں یعنی اگر کوئی آدمی اس طرح کے کام میں ہے تو اس کو منع کرنا ہے اسے, انہیں. ہاں نہیں مطلب اس کو روکنے کا ہے بس بھائی, اس کو روکنے کا ہے تو اسے سمجھائیے
اس کو اللہ کا اگر وہ خوف دلائیے, اسے سمجھائیے. میں تھوڑا سا جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ شیخ بہت سارے لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں کہ یہ ہاں یہی آدمی, سب یہی ہاں جادو ٹونا نہیں, بالکل نہیں, جادو ٹونا بالکل نہیں جائز ہے. تعویذ جادو ٹونا اس طرح کا جائز نہیں ہے, جس کو کہ تیولا بولتے ہیں شیخ, تیولا جی 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 تیولا کرانا یہ جائز نہیں ہے, یہ شرک ہے. آپ اس کو سمجھائیے. جی فیصل صاحب ٹھیک ہے. جی میرا دوسرا سوال ہے کہ نماز کے دوران مطلب کیا اپنے ہی زبان میں مطلب دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سجدے میں اور تشہد میں کر سکتے ہیں. سجدے میں جب سجدے کے جو اذکار ہیں اس کو ختم کرنے کے بعد, جیسے سبحان ربی الاعلیٰ جی پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں سجدے میں. اسی جی طرح سے تشہد میں, آخری تشہد, وہ تشہد جس میں آپ سلام پھیرتے ہیں, جی جی تشہد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. جی جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم فیصل بھائی. رفیع اللہ, میں آپ کو ایڈ کروں. جی السلام علیکم رفیع اللہ صاحب. جی رفیع اللہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, شاید یہ اویلیبل نہیں ہے. عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال ہے کسی دوسرے ساتھی کے تعلق سے کہ انہوں نے جی پوچھا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی وہ برے کام میں ملوث تھی, جیسے کہ کھلے طور پر بتا دیا جائے تو کہ زنا ٹھیک ہے. میں جی 8-10 جی لڑکوں کے ساتھ ان کا کچھ چکر چل رہا تھا. اب اس نے بات کی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بتا دیا ہے کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے. اب میں ان سب پر جب اس نے برے کام کیے تو اس نے اس کے پیسے لیے تھے, جو پیسے ابھی اس کے پاس پڑے ہوئے, جو بھی پیسے ہو, رقم نہیں بتائی ہے کہ 20,000 ہو, 50,000 ہو, کہ لاکھ, جو بھی ہو. تو اب اس جی پیسے کا کیا استعمال کرے؟ اس پیسے کو اچھے کام میں لگائے یا اس کا کہاں پر خرچ کر ڈالے؟ جی شیخ. صرف یہی سوال ہے یا اس کے پہلے بھی کچھ سوال ہے کہ اس عورت کا کیا کرے؟ ہاں جی, اس عورت کا یہ پوچھا نہیں ہے, اس لیے ٹھیک ہے, جو نہیں پوچھا اس کو ہم بھی اگنور کرتے ہیں. جی وہ پیسہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, اس عورت کے لیے, کیونکہ وہ حرام ہے. حرام ذریعے سے جو پیسہ کمایا گیا ہے وہ کمانے والے کے لیے وہ پیسہ حلال نہیں ہوتا ہے. اگر کسی آدمی نے حرام راستہ اختیار کر کے کوئی پیسہ کمایا ہے تو وہ پیسہ اس کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. اس کو مہر البغی جو بولتے ہیں شیخ, حدیث کے اندر جو جی الفاظ آئے ہیں. جی جی ہاں, زانیہ جو پیسہ زانیہ کماتی کی ہے کمائی. وہ, جی ہاں زانیہ کی کمائی, تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. وہ کہیں پر بھی کسی کو دے دے, کسی غریب محتاج کو اس پر خرچ کر دے, یا کہیں کسی رفاہ عامہ میں دے سکتی ہے. جی اور جی ٹھیک ہے تو میم. ہاں میرے جی بھائی, نہیں تو اس طرح کے سوالات زیادہ مناسب یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ علماء کی کمی نہیں ہے, آپ کے آس پاس میں بھی علماء ہوں گے. بالمشافہہ اگر کسی سے مطلب فردی طور سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ میرا جو اپنا نظریہ ہے, میں جو سمجھتا ہوں زیادہ بہتر. دیکھیے, ایک چیز ہے کہ برائی نہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے برائی کو منتشر ہونے سے, اس کو پھیلنے سے, اس کا اعلان ہونے سے بھی اس کو روکنا. روکنا. کئی دفعہ آپ نے قرآن کے اندر پڑھا ہوگا, قرآن کے اندر نیک اور صالحہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غافلات کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں کئی جگہ. جی الغافلات, غافلات جی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی نیک اور پاک دامن عورت جو برائی, ایسا نہیں کہ صرف برائی سے بچتی ہے, برائی کے بارے میں جانتی بھی نہیں, اس کے پاس علم بھی نہیں ہے اس برائی کا کہ ایسا بھی ہوتا ہے, اتنی غافل ہے ان برائیوں سے. تو ہماری شریعت میں آپ جگہ جگہ پر دیکھیں گے کہ اس طرح کی برائیوں کا اشتہار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ جو لوگ اچھے لوگ ہیں ان برائیوں کے بارے میں کبھی ان کے دماغ میں آیا بھی نہیں ہے, وہ ان برائیوں کے بارے میں نہ سنیں تو اچھا ہے, کیونکہ جب سنیں گے تو شیطان ان کے دماغ میں وسوسے ڈالے گا. تو برائیوں کو پھیلانے سے جو اچھے لوگ ہیں ان تک برائیوں کی خبر نہ پہنچے, یہ بھی مطلوب ہے ہماری شریعت میں. تو اس طرح کے سوالات کوشش یہ کرنا چاہیے. آپ نے سوال کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے,
لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے اتنے گھناؤنے سوالات یا اتنے گھناؤنے جو کرتوت ہیں ان کو، یہ ہماری اسٹریم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ نیک اور صالح ہیں، ان تک اتنے گھناؤنی چیزوں کی اطلاع بھی نہ پہنچے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو لہٰذا کوئی آس پاس کا عالم ہو اس سے مل کر کے اس طرح سوالات کر لیے جائیں، یا i+ میں آپ فون کر کے میسج بھیج کر کے پوچھ لیں تو بہتر ہے. مطلب اس طرح کی بات جب آتی ہے سامنے تو سن کر کے آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب دینے میں کتنی مشکل ہوتی ہے. جی شیخ ٹھیک ہے معذرت چاہتا ہوں. نہیں کوئی معذرت کی کوئی بات بات نہیں، نہیں، بس معذرت والی بات کوئی مسئلہ نہیں. نصیحت ہے شیخ تمام لوگوں کے لیے. سب کے لیے نصیحت ہے. جی نہیں صحیح نصیحت ہے، دھیان رکھیں گے انشاءاللہ، اور سب کے لیے بھی نصیحت ہو گئی انشاءاللہ، جو بھی سن رہے بہت وہ بھی شکریہ خیال بھائی. رکھیں گے. صحیح ہے ٹھیک ہے السلام جزاک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عبدل کو ایڈ کر رہا ہوں. عبدل آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ خیریت؟ ہاں الحمدللہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ سبھی جو مسلمان ہیں مسلم ہیں تو سبھی مسلم کی جو روحیں جاتی ہیں وہ علیین میں جاتی ہیں یا کچھ سجین میں بھی جاتی ہیں؟ جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان کی روحیں علیین میں جاتی ہیں، جو بد اور برے لوگ ہیں ان کی روحیں سجین میں. شکریہ شیخ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ بنت مسلم کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر بنت مسلم، آپ انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو. آپ میوٹ ہے، انمیوٹ کریں جلدی سے، وقت تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. شاہد جلدی سے انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں. جی شاہد صاحب السلام علیکم. اور شیخ محبوب شیخ. السلام علیکم محبوب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا ہے شیخ صاحب؟ الحمدللہ. فرمائے بھائی. میرا ایک سوال تھا. میں کویت میں رہتا ہوں. میرا جی گاڑی لینے کا ارادہ ہے. میں شو روم میں گیا تھا تو گاڑی جو ہے وہ 10,000 دینار ہو رہی تھی نقد میں. اگر اس کو قسطوں میں دیا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اسلامک بینک کے تھرو آپ کو لینا پڑے گا، اور اس کا قیمت جو ہے وہ ہو جائے گی 11,000 دینار. مطلب اگر آپ اسلامک بینک کے ذریعے سے لیں گے تو اس کی قیمت ہو جائے گی 11,000، کیونکہ اسلامک بینک جو ہے اس گاڑی کو خرید لے گی اور ہمیں 11,000 میں دے گی. کیا یہ تجارت صحیح ہے؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں. اس کی جو جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس اسلامک بینک کی آپ بات کر رہے ہیں پہلے اس گاڑی کو وہ بینک خرید لے. وہ بینک اس گاڑی کو 10,000 دینار میں اس بینک نے خرید لیا اور وہ گاڑی اس بینک کی ملکیت بن گئی. اب وہ بینک والا چاہے تو آپ سے 10 میں بیچے، 11 میں بیچے، 12 میں بیچے، جتنے میں چاہے اتنے میں بیچے. لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے جو یہاں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اس بینک نے اس گاڑی کو شو روم سے خرید کر کے اپنی ملکیت بنا لیا ہے، اس کے بعد آپ کو بیچے تو پھر وہ جتنے میں چاہے آپ کو بیچ سکتا ہے. تو یہ جائز صورت ہے اس کی. اس کی ناجائز صورت یہ ہے کہ اس بینک نے اس گاڑی کو خود خریدا نہیں بلکہ وہ اس نے آپ کو فائننس کیا. فائننس کیسے کیا؟ کہ آپ اس بینک کے پاس گئے کہ بھائی مجھے شو روم سے گاڑی لینا ہے، اس گاڑی کی قیمت ہے 10,000 دینار، میں وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے فائننس کر دیجئے.
اب وہ بینک والا کہہ رہا ہے آپ سے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے 10,000 دینار اس کمپنی کو ادا کر دے رہا ہوں، جا کے گاڑی لے لیجئے، لیکن کل کو جب آپ مجھے یہ رقم ادا کریں گے تو آپ کو 10,000 دینار نہیں دینا ہوگا، آپ کو 11,000 دینار مجھے دینا ہوگا۔ تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس بینک نے آپ کو 10,000 دینار قرض دیا، گاڑی خریدتے وقت آپ کو 10,000 دینار قرض دیا، اب وصولتے وقت وہ آپ سے 11,000 وصولے گا، تو یہ قرض ہوا 10,000، وصولا اس نے 11,000، تو جو یہ 1,000 دینار کا فرق ہے یہی سود ہے، تو یہ طریقہ حرام ہوگا، یہ ناجائز ہوگا۔ ٹھیک ہے شیخ، اب بہت آپ وہاں شکریہ۔ پہ صورتحال دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے، اس کے اعتبار سے آپ فیصلہ کیجیے۔ ٹھیک ہے بھائی، شیخ وہ ریموو ہو گئے ہیں، امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عشرت خان، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنا کوئی بزنس وغیرہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اتنے % کا پارٹنر اللہ کو بناتا ہوں، تو یہ چیز میں بھی کرنے والا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس میں کچھ % جو بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے 50% یا 30%، اتنے % اللہ کو میں پارٹنر رکھوں گا۔ اب اس میں پرابلم یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر میں پرسنٹیج کے حساب سے رکھتا ہوں اور پارٹنر نام میں اگر دے رہا ہوں تو مجھے بہت کیلکولیشن کرنی ہوگی، کیونکہ کمپنی میں کوئی ایسا کام تو ہوتا نہیں کہ 150 کا کام ہے، ہم نے دیکھ لیا وہاں لاکھوں کا کام ہوگا، تو مجھے کافی کیلکولیشن کرنی ہوگی۔ کیا اسی طرح سے کرنا ہوگا اس کو، یا پھر میں ایک اندازے سے یا پروفٹ کے بعد میں بنا زیادہ حساب کیے اس کے بعد میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں نے یہ سنی بھی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ بے حساب اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اگر یہاں پر میں حساب لگاتا ہوں تو کیا یہ حدیث اس کے مطلب اس حدیث کے خلاف ہے؟ بلکہ یہاں پر یہ بھی چیز کلیئر ہے کہ اگر میں پرسنٹیج کے حساب سے دوں گا تو میں زیادہ دوں گا، یہ بھی پکا ہے کہ میں اگر، کیونکہ وہ ایک بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ اس میں پہلے آپ اس میں رہنمائی کروائیں۔ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں اتنا % اللہ کو شریک بنا رہا ہوں یا اللہ کو پارٹنر بنا رہا ہوں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اتنے % اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ کیونکہ کئی نصوص میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا پارٹنر بناؤ یا اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، مختلف تعبیرات میں، تو وہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ میں اتنے % اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اب اگر کوئی آدمی فکس اماؤنٹ صدقہ کرنا چاہتا ہے یا فکس % تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس استطاعت ہے اتنی کہ وہ حساب کتاب مینٹین رکھے گا اور اتنے %، 10%، 20%، جو بھی اس کا جتنا فائدہ ہوگا اس میں سے 10-20% اللہ کے راہ میں صدقہ کرے گا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اسے دشواری ہو رہی ہے % کا حساب لگانے میں تو % کا حساب نہ لگائے۔ ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ ہم % میں ہی صدقہ کریں گے، جتنا بھی فائدہ ہو میں بھائی اس میں سے ایک بڑی رقم صدقہ کروں گا، اور یہ میرے خیال سے اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ میں ایک بڑی رقم ہر سال یا ہر مہینے صدقہ کیا کروں گا، یا وہ ایسے ارادہ بنا لے کہ میرا ایک بڑا بزنس ہے، میں ہر مہینے 50,000 روپیہ صدقہ کروں گا، اب اس میں سے وہ 50,000 روپیہ صدقہ کر رہا ہے ہر مہینے، تو یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ لیکن اگر وہ % میں بھی صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اس کی اپنی استطاعت پر ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرو، اس بے حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گن کر کے آپ نہیں خرچ کر سکتے، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ خرچہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا آپ خرچ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر گنے ہوئے خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جی جی کلیئر ہوا الحمدللہ۔ بارک۔ اچھا، اس میں ایک کوشچن اور تھا میرا دوسرا، جی پوچھ لیجئے۔ اگر کسی شخص نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے اور وہ سافٹ ویئر بنا فرقہ کے دیکھتے ہوئے سبھی لوگ یوز کرتے ہیں، یعنی حدیث بھی یوز کرتے ہیں، باقی سب لوگ بھی اسے یوز کرتے ہیں، تو اس طرح کے سافٹ ویئر سے جو اس کی انکم ہوگی وہ جائز ہوگی؟
अगर वो सॉफ्टवेयर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हलाल कामों में इस्तेमाल होता है, जायज कामों में इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल उसकी कमाई हलाल है। जी, उसकी जायज़ कामों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हर किसी के जैसे अलग-अलग फ़तवे हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो इमाम अबू हनीफ़ा ने बोले कि हाँ, ये चीज़ जायज़ है, और हमारे अहले हदीस में कहते हैं कि ये चीज़ जायज़ नहीं है। लेकिन वो काम वहाँ पर है क्योंकि वो इमाम के हिसाब से चलता है। तो नहीं, अलग-अलग तरह बिल्कुल से अलग-अलग फ़तवा जायज होंगे। है, जायज है, वो उनका अपना इज्तिहाद है, उनका मसलक है। आप इस हद तक मत जाइए मेरे भाई। देखिए, हम अहले हदीसों का मौकिफ उस तरह से नहीं है जिस तरह से दूसरे मसलक के लोगों का मौकिफ है कि हम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के इल्म को पढ़ना या उसको फैलाना नाजायज समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा मौकिफ सिर्फ ये है, देखिए हम खुद, अब मैं जो है अहले हदीस उलमा के बारे में आपको यहाँ क्या बताऊं, जैसे मैं हूं, मैं अपने बारे में बताता हूं। हमारा दिन रात क्या काम है, फिक़े में सबसे पहले इन्हीं चारों मज़ाहिब को पढ़ना। ये लोग जो हर वक्त कहते रहते हैं ना अहले हदीसों के बारे में, इमामों को नहीं मानते, इमामों को नहीं मानते लोग, भाई सबसे ज्यादा हम इन्हीं लोगों को पढ़ते हैं। मतलब तकरीबन 24 घंटा इन्हीं लोगों से हमारा सामना रहता है। बस उनमें और हम में फर्क ये है कि हम इन अइम्मा की इबादत नहीं करते हैं। हम ये नहीं मानते कि इन अइम्मा की जबान से जो कुछ निकल गया वो कुरान की तरह से है और उसको रद्द नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि इन अइम्मा ने जो बातें की है, इस्लाम की दीन की जो खिदमत की है, उसे पढ़ा जाना चाहिए और जो है उसका एहतमाम किया जाना चाहिए। जहां पर उनकी बातें किताब और सुन्नत के मुआफिक हैं उन्हें ले लेना चाहिए, जहां पर मुखालिफ है उन्हें छोड़ देना चाहिए, इनके अदब और एहतराम के साथ, और ये समझते हुए कि वो इंसान है, उनसे गलती हुई। जिस तरह दुनिया के दूसरे उलमा से गलती होती है उनसे भी गलती हुई, वो इज्तिहादी गलती है। और हमारा ये अकीदा है कि इंशाअल्लाह वो अपनी इस गलती पर भी उन्हें कम से कम एक अजर मिलेगा, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुज्तहिद अगर गलती करता है तब भी उसे एक अजर मिलेगा, और अगर वो सही पर होता है तो उसे 2 अजर मिलेगा। तो हमारा इन अइम्मा के बारे में यही अकीदा है कि जहां पर इनसे गलतियां हुई हैं उस पर भी उन्हें एक अजर मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से हम उन्हें पढ़ना नहीं छोड़ सकते। भाई ये फिक़े का इल्म जो यहां तक पहुंचा है, इसमें हजारों लाखों लोगों की हिस्सेदारी है, जिनमें ये चारों अइम्मा भी हैं। ये चारों अइम्मा सरे फहरिस्त हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम इनकी इबादत नहीं करते हैं। हम किसी दुनिया के किसी भी आलिम को हम मासूम नहीं मानते। हम सब का एहतराम करते हैं, सबको पढ़ते हैं, लेकिन जहां पर किताब और सुन्नत के खिलाफ जा रही होगी उनकी बात, उसको हम नहीं मानेंगे, अदब और एहतराम के साथ उसको रद्द कर देंगे। तो आप ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये सारे लोगों को दीजिए ताकि इल्म फैले और सारे लोग इससे फायदा उठाएं। जी, शुक्रिया। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। शेख वो बिनते मुस्लिम सिस्टर जो जुड़े थे उन्होंने कमेंट में सवाल भेजा है, वो चाह रहे हैं कि कमेंट से हम उनका सवाल ले लें। उनका सवाल ये है शेख कि कोई खातून है जिसके घर वाले उसके कज़िन से उनका निकाह करवाना चाहते हैं और वो लड़का दीनदार भी है, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा है उससे निकाह करने का। उनके पास भी कोई ऐसा सबब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल नहीं चाह रहा है। वो घर वालों को समझा रहे हैं, लेकिन घर वाले जोर दे रहे हैं और इसरार कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि माजी में उनसे कुछ गलती हुई थी, उसके बाद उन्होंने तौबा की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी नेक सालेह बज़ाहिर नज़र आते हैं। तो सिस्टर चाह रही थी कि कुछ रहनुमाई कर दें आप उनकी इस मामले में। देखिए, एक तो शरई हुक्म है और एक दूसरी बात नसीहत और रहनुमाई। शरई हुक्म यह है कि किसी भी लड़की को इस बात का हक दिया है हमारी शरीयत ने कि किसी लड़के से शादी करने से वो इनकार कर सकती है, और हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम इनकार कर रही हो तो इसका सबब क्या है, सबब बताओगी तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। नहीं, बगैर सबब के भी वो किसी लड़के से शादी करने से इनकार कर सकती है, उसे हक है। उसके वालिदैन ये नहीं कह सकते कि जब तुम हमें सबब बताओगी, रीजन बताओगी, तब हम तुम्हारी बात कबूल करेंगे, वरना तुम्हारी शादी वहीं करेंगे। लड़की बगैर सबब के भी किसी से शादी करने से मना कर सकती है, शरीयत ने उसे मुकम्मल इख्तियार दिया है। तो ये बात आप समझ लें। दूसरी बात, बतौर नसीहत और मशवरा, कि अगर आपके वालिदैन वहां शादी करना चाहते हैं तो आप उस पर बार बार गौर करें। वालिदैन आमतौर से अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। कई दफा बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वालिदैन के पास एक लंबा तजर्बा होता है, लंबी जिंदगी होती है,
تو آپ اس پر نظر ثانی کریں, بار بار اس پر غور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہی مناسب ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہاں شادی کر ہی لیں, لیکن کم سے کم اس پر اپنی اس رائے کو ریویو کریں, آپ بار بار اس پر غور کریں, ہو سکتا ہے والدین کی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. لیکن آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا ہے, آپ بلا سبب بھی منع کر سکتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ. امید ہے اس سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس سوال کا. اور ایک سوال ہے شیخ کہ اگر کسی شخص کے یہاں لڑکا ہو جائے اور جو ہے عقیقے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک جانور ذبح کرے, بقرہ, کیونکہ اسی کی طاقت ہے, تو کیا جائز ہے, درست ہے شیخ؟ سنت یہ ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے ذبح کیے جائیں, لیکن اگر کسی کی طاقت صرف 1 بکرے کی ہے تو انشاءاللہ 1 بکرا بھی اس کے لیے کافی ہوگا. یہ اس کے لیے صرف کہہ رہا ہوں جس کی طاقت صرف 1 بکرے کی ہے, تو انشاءاللہ 1 بکرا بھی کفایت کرے گا, کیونکہ وہ آدمی معذور ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ بالکل عمومی قاعدہ ہے ہماری شریعت میں. تو شیخ اگر 7ویں دن اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ 1 بکرا کر سکتا ہے, تو اس کو 7ویں دن 1 بکرا کر دینا چاہیے یا دوسرے کے انتظام کے لیے تھوڑا سا رک جانا چاہیے؟ اس کے پاس بعد میں ہو سکتا ہے انتظام دوسرے کا, دیکھیے 2 کا. اگر اس کو لگتا ہے کہ بعد میں ہو جائے گا, ایک وہ اس دن کر دے, جو باقی بچے گا بعد میں کر دے گا. لیکن 7ویں دن کو پانا بھی یہ بہت فضیلت کی بات ہے, کیونکہ فضیلت والا وقت وہی 7واں دن ہی ہے. تو وہ دیکھیے, جس وقت آپ کے اوپر وہ عبادت مشروع ہو رہی ہے, اس ٹائم آپ کے پاس ایک ہی کی استطاعت ہے. بھائی ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد اس کے پاس مال آ جائے, لیکن اصل جو وقت ہے وہ تو 7واں دن ہے. تو جب آپ کے اوپر, جیسے آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کوئی بیمار آدمی ہے, اس پر نماز اس وقت واجب ہو رہی ہے, تو جس وقت واجب ہو رہی ہے اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی استطاعت نماز کو کس طرح سے پڑھنے کی ہے. تو جس وقت اس کا عقیقہ مشروع ہو رہا ہے, ایک کی استطاعت ہے, تو وہ ایک کر دے. بعد میں اگر تھوڑے دنوں کے بعد دوسرا بھی متوفر ہو جائے تو چاہے تو دوسرا بھی کر دے. جی جی بہت شکریہ شیخ. ABC میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ لامکاں کہتے ہیں, تو کیا یہ وحدت الوجود ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے یہ سب فلسفیوں کے اور متکلمین کے الفاظ ہیں, یہ سب ان کی موشگافیاں ہیں. ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بالکل واضح اور کلیئر ہے. ہمیں ان سب الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. اس کا علم ہر جگہ ہے, وہ ہر جگہ کو دیکھتا ہے, ہر جگہ کے بارے میں جانتا ہے, ہر جگہ کے بارے میں قدرت رکھتا ہے, اس کی ذات عرش پر مستوی ہے. تو ہم اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے اصطلاحات کیوں لائیں؟ اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں جو اصطلاحات بتا دیے ہیں, کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ سب متکلمین اور فلاسفہ کے اصطلاحات ہیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. لامکا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عرش پر مستوی ہے, تو لامکا کیسے ہوا؟ جی بہت شکریہ. جی سر. جی شیخ, نظمیں پڑھتے ہیں بچے تو اکثر اس میں یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں. نہیں, غلط ہے بالکل. ایسے کسی بھی لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنے سے بچیں جس کا استعمال اللہ نے خود اپنے بارے میں نہیں کیا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, شیخ ماہین. جلدی سے ایک سوال اپنا کر لیں. جی شیخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سوال سے یہ ہے مطابق میرا سوال شیخ. جی جیسے اسکیم کے بارے میں میں سوال کی تھی, تو شیخ نے منع کیا, اسکیم کے ذریعے سونا خریدنا جائز نہیں ہے. تو اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں شیخ, غربا کے لیے, کہ اگر اسکیم کے ذریعے وہ گولڈ خریدیں گے تو ان کے لیے GST نہیں لگتا, اور پھر میکنگ چارجز وغیرہ بھی ان کو نہیں ادا کرنا پڑتا. تو اب ایسی صورت میں وہ غریب لوگ کیا کریں؟ دیکھیے, سود اتنا بھیانک اور خطرناک جرم ہے, میں اب آپ کو کیا بتاؤں یہاں پر, وہ ساری تفصیلات میں یہاں نہیں جا سکتے.
آپ بس ایسے سمجھیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے بہت طرح کے گناہ، دنیاوی معاملات میں سود سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اب آپ جی ایس ٹی سے بچنے کے لیے، بچی کو جہیز دینے کے لیے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانے بنا کر کے کوئی اگر سود لینے کا، سود کھانے کا مرتکب ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. جی ایس ٹی لگتی ہے تو لگنے دیجئے، قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے تو قیمت زیادہ دیجئے، مگر سود کا 1 روپیہ بھی اپنے پاس مت آنے دیجئے. شیخ یہ سود کے برابر ہی ہے کیا اس طرح خریدنا؟ ہم نے بتایا کہ ہاں یہ سود کے جیسا ہے، تو نہیں سود ایسا کے جیسا یہ نہیں ہے، سود ہے باقاعدہ. ہاں یہ ربا النسیہ، ربا الفضل، یہ جو اقسام ہیں یہ ربا النسیہ، ربا مطلب سود، تو یہ نسیہ والا سود ہے جس میں جو ہے سونے چاندی کو خریدتے وقت جو ہے تاخیر سے ادائیگی ہو، یہ بھی سود ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ چیز سونے اور چاندی میں ہی ہے شیخ؟ بہت ساری چیزوں میں ہے، صرف سونے. آپ کا سوال سونے چاندی کے بارے میں تھا تو میں نے سونے چاندی کے بارے میں جواب دیا، اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں بھی ہے. اچھا بہن آپ یہ بتائیے، کیا سونا چاندی پہننا ضروری ہے یا خریدنا ضروری ہے؟ ہاں چھوڑیے اس کو، چھوڑیے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سود کا 1 روپے مطلب سود کھایا، سود کا جو سب سے ادنا اور کمتر درجہ ہے وہ اس کا مرتبہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. کوئی مسلمان اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب بھائی سونا مت خریدیے، مت پہنیے سونا، کیا دقت ہے اس میں؟ نہیں، جس طرح سونے کو قسطوں میں لینا جائز نہیں، اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی قسطوں میں لینا جائز نہیں ہے کیا؟ میں صرف ابھی فی الحال سونے کے بارے میں جواب دیا، اس میں تفصیل ہے، میں ایک لائن میں اس کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی آپ سمجھ سکتی ہیں. اور بھی چیزیں ہیں، سونے کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، آپ باقاعدہ اس کے اصول ہیں، اس کو 2-4 لائن میں نہ تو بتا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتی ہیں، آپ کنفیوز ہو جائیں گے خود. اس لیے آپ کسی اور وقت آئیے اور پوچھئے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اس طرح سے تاخیر کے ساتھ جن کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی. فی الحال میرا جواب صرف سونے چاندی کے بارے میں. جی شیخ ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو یہیں پر آج کی اسٹریم کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے ہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری ایک اور اسٹریم ہوگی، یعنی ابھی 9:30 بجے سے عقیدے والی اسٹریم، مسائل عقیدہ سے متعلق، جس میں دکتور سلمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں دعوت دوں گا کہ آپ اس اسٹریم میں بھی تشریف لائیں انشاءاللہ، اور عقیدے سے متعلق جو بھی آپ کا سوال ہے وہاں کر کے آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ابھی 9:30 بجے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.